10वें बरस उन्होंने जगह भी बदल ली, नाम भी बदल लिया। आप देखिए कि 10वां नंबर बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं पुलिस थाने के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं उसको इस हिसाब से कह रही हूँ कि एक अकेले में जब 0 लगता है तो 10 की हिम्मत हो जाती है। जनाब खालिद महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो अदब नवाज़ी और शेर व शायरी की बात करते, तो उन्होंने उर्दू के एक मिसरे को झुटला दिया। उर्दू का मिसरा ये था कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, लेकिन आपके यहाँ होने से महसूस होता है कि वो दुकान तो चल के दर्द दिल तक पहुँच जाती है। मैं ममनून हूँ आपकी इसके लिए। ये जब अंग्रेज़ी में की नोट कहते हैं तो बहुत अजीज़ व मोहतरम लगने लगता है। अगर मैं कहूँ उर्दू में कलीदी मकाला कुंजी की तकरीर, तो लोग पूछेंगे ताला कहाँ लगाएं। और मैं बेहद इत्मीनान से कहना चाहती हूँ कि वो ताला कुफ़्ल अबजद है जो हमारी फ़िक्र पर लगा है, और ये सारी कोशिशें इस बात की हैं कि उस फ़िक्र का दरीचा खोल दिया जाए। और देखिए, खुलने में दिक्कत भी होती है, मुश्किल भी होती है, उन्स भी होता है, गैर उन्स भी होता है, लेकिन हमेशा एक नई राह बहुत सौ के लिए बहुत लाजमी और ज़रूरी होती है। अमीना सैयद और आसिफ़ फ़र्रुख़ी की तारीफ़ किस तरह से की जाए कि उन्होंने जब पहले अदब के जश्न का इरादा किया तो वो जश्न पूरे मुल्क में फैला, वहाँ तक गया जहाँ कभी हम सोच नहीं सकते थे। मेरे सामने खातून बेला जमील बैठी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के अदब का भी एक जश्न होगा, और आज आप देख रहे हैं ये बूढ़ों के अदब का जश्न है। तो ये उम्र की मंजिलों को तय करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माजी, हाल और मुस्तक़बिल को कभी अलग न किया जा सके। और मैं उर्दू इसलिए भी बोलती हूँ कि मैं माजी से शर्मिंदा नहीं हूँ, हाल से परेशान नहीं हूँ, और मुस्तक़बिल पर यकीन बहुत है। आपने सुना होगा कि हम इस मुल्क में बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं। तालीम बहुत, इशरत हुसैन साहब ने जो आपको शरफ़-फ़ीसद बताई है वो खानदगी की थी, मैं तालीम की बात कर रही हूँ। कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है तो हम राजा इंदर के दरबार में नाचने लगते हैं, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े के पीछे कितनी ज़िम्मेदारी है वो हमारी आँख झुकाए रखती है। मैं आज दो लफ्ज़ों की बात आपसे करना चाहती हूँ। एक लफ्ज़ तरबियत है, और अगर तरबियत हो जाए तो कुछ शगुफ़े कहीं फूट पड़ते हैं और उनको हम तहज़ीब कहते हैं। अदब दरअसल तालीम से ज़्यादा तरबियत और तहज़ीब का हिस्सा है। तालीम का जो तसव्वुर हमारे यहाँ इस वक्त है, उससे मुराद ये होती है कि उसके एवज़ में कितने सिक्के खनखनाए जा सकते हैं, या आपके तनख्वाह में एक अदद हो तो उसके आगे कितने सिफ़र और लग सकते हैं। और ये यहाँ 1 और 0 की बात नहीं है, यहाँ वाकई तालीम 0 हो जाती है। इसलिए कि वो तरबियत की ज़िम्मेदारी नहीं उठाती, वो तहज़ीब को परवान चढ़ाने की ज़िम्मेदारी नहीं उठाती। और ये आज जो हम, जहाँ मैं और आप मौजूद हैं, और ये जो अदब का जश्न बरपा है, वो इस बात की दलील है कि लोग यहाँ इसलिए खिंच के चले आते हैं कि इसके बाद सनद तो कोई नहीं मिलेगी, मगर ख़याल पर एक मोहर लग जाएगी कि सरमाया बहुत है। हम बज़ाहिर बहुत गरीब लगते हैं और बार बार दोहराते हैं कि IMF से कर्ज़ा लेना है। IMF की क्या मजाल है कि हमें कर्ज़ा दे सके तहज़ीब का? IMF की क्या मजाल है कि वो मुझे और आपको कर्ज़ा दे सके तरबियत का? ये तो मुझे और आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि क्या मांगते हैं और किस कीमत पे मांगते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अदब का जौहर, अदब की रूह, अदब का इत्र
بڑی دیدہ ریزی میں ہوتا ہے، بڑی محنت صرف کرنا پڑتی ہے، بہت جان جلانی پڑتی ہے، بہت دل دکھانا پڑتا ہے۔ جب ادیب اس سب کے ذریعے سے خود کو مٹا چکتا ہے تو پھر جو لفظ لکھتا ہے وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کبھی مر نہیں سکتا۔ کچھ کو اچھا لگے، کچھ کو برا لگے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہ جو انگریزی کا ایک لفظ آپ نے لکھا اور اس سے میرا جی بہت خوش ہوا، میں اپنے بہت عزیز لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوں، جن میں بہت سے بہت عزیز لوگ میرے سامنے بیٹھے، انہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے انگریزی بری نہیں لگتی، بالکل بھی نہیں۔ زبان بھی بے حد اچھی ہے، ادب بھی بہت کمال کا ہے، اور آج تو وہ دنیا بھر کی زبان ہوئی، لیکن میں اس زبان کو اپنے اظہار کے لیے اس لیے قبول نہیں کرتی کہ پھر اس سے میری زبان کی توہین ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، ڈائیورسٹی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہر عہد کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس عہد کا لفظ ڈائیورسٹی ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت صورتحال ہے کہ جہاں چیزیں مختلف ہوں مگر ان میں اختلاف نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ چیزیں مختلف ہیں مگر اختلاف کے لیے نہیں، ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور تربیت ایک ہی کام کرتی ہے، فہم سکھاتی ہے، صرف فہم سکھاتی ہے۔ تعلیم بھی اور فہم کے بغیر تہذیب سے کوئی دوستی کا، تعلق کا ناطہ نہیں ہو پاتا۔ اور یہ جو ڈائیورسٹی ہے، میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ ان کے ادب فیسٹیول کا کی ورڈ ہے، کلیدی لفظ ہے، مرکزی لفظ ہے، اور اس کے گرد دنیا گھومنا بھی چاہیے ادب کی۔ دیکھیے، اپنے آپ کو محدود کر کے صرف خوش ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ نہ تکبر ہمیں خوش کرتا ہے، نہ تبرہ ہمیں خوش کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں یہی دو لفظ سب سے زیادہ کام میں آتے ہیں۔ یا آپ تکبر کر لیجئے، اور جب آپ تکبر کریں گے تو پھر آپ کو کوئی اپنے جیسا نہیں لگے گا، تو پھر اس کے لیے لہجہ آپ کا بدل جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بہت سارے رنگ ہیں، اس ہمہ رنگی میں ایک یگانگت ہوتی ہے، اور وہ یگانگت اس بات کی ہے کہ اس میں سے ہر رنگ ہمارا ہے، میرا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ اور جب ہم میں سے ہم تک پہنچتے ہیں، جو ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ ہم ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہے کہ آپ خوشی کی خاطر ساری تلخی کو، زہرناکی کو شربت سمجھ کے پی جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ کہتے ہیں ادب کے حوالے سے وہ برسوں کے لیے ایک سرمایہ ہو کے رہتا ہے۔ اور جو تحریر ادب کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچتی ہے، وہ قانون کا فیصلہ نہیں ہوتی، کیونکہ اب قانون کے فیصلے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آرزو پوری کرنے کے لیے نہیں۔ میرے نزدیک انصاف وہ ہے جو میری آرزو سے انصاف کر چکے، جو میری تمنا سے انصاف کر سکے۔ اس کے لیے چندہ جمع نہیں ہو سکتا، اگر چندہ جمع ہوگا تو وہ ادب کی شکل میں ہوگا، وہ ادب پارے ہوں گے، وہ لفظ ہوں گے، وہ مصرے ہوں گے، وہ جملے ہوں گے جو دل کی بنیاد میں آئیں گے اور تازہ خیال آگے بڑھے گا۔ دراصل جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر دل اور دماغ دونوں کے دریچے کھلتے ہیں۔ میں یہ بات کہتے نہیں تھکتی، اتنی دفعہ دہرا چکی ہوں کہ شاید آپ بھی اس سے عاجز آ گئے ہوں گے کہ زندگی اپنی بنیاد کے لیے امکان کی تلاش کرتی ہے۔ زندگی نہ قانون کے فیصلے پر، نہ فتوے پر، نہ خطبے پر بالکل اپنی بنیاد نہیں رکھتی، وہ امکان کو تلاش کرتی ہے۔ اور ادب کو دیکھ لیجئے کہ وہ اس امکان کی طرف بڑھ کے خود جاتا ہے، جس طرح چاہے لکھ دے، مگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ امکان موجود ہے جس پہ اگر ہم عمل کر پائے تو زندگی شاید ہمارے قدم چوم لے گی۔ مگر ہم نے دراصل معاملہ بالکل متضاد کر دیا ہے۔ ہم زندگی کے لیے ہر کسی کے قدم چومتے پھرتے، اور جب کوئی سر جھک جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں رہتا۔ سر تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اٹھا کے جئیں، کہ اٹھا کے جئیں۔ اس میں مشکل بھی ہوگی، اس میں تلخی بھی ہوگی،
اس میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن ہماری ہم رنگی اور ہمارے رنگ ہمیں ان کے سامنے کبھی پسپا نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے ادب اور ادب کے امکان کے تعلق کی بات کر رہی ہوں۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ادب نسخہ نہیں لکھتا۔ کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی کہانی، کوئی ناول، تاریخ، فلسفہ، کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں روزانہ صبح شام 3 خوراکوں کی ترکیب نہیں لکھی ہوگی۔ ادب بہت مختلف نسخہ لکھتا ہے۔ ادب جو نسخہ لکھتا ہے وہ بہت کم طبیعتوں کو راس آتا ہے اور زیادہ کو راس نہیں آتا، اور اکثر اقتدار کو بالکل راس نہیں آتا، اور یہی ادب کی کامیابی ہے۔ یہی ادب کی کامیابی ہے کہ وہ سب کو لا کے ایک جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ادب سے سیاست کی مدت کا جوہر نہیں ہے پیدا ہوتا، ادب سے دولت کی کیمیا گری کی تمنا نہیں ہوتی۔ ادب عجب چیز ہے، مفلوق الحال کو بہت قریب کر دیتا ہے مالا مال ہونے سے، چاہے بیت المال تک اس کی پہنچ ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ادب دراصل مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں بڑی قوت ہے کہ وہ زندگی کی ہولناکی کو قبول کرتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں، اس سے ڈرتا نہیں، اور غالب ہو تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کل سیف آپ کو غالب کی باتیں سنائیں گے، اس لیے میں یہیں پر رک جاتی ہوں۔ میں اس ادب کے جشن کو خیال اور لفظ کا جشن سمجھتی ہوں۔ جو خیال ہو اس کی مناسبت سے اگر لفظ مل سکیں تو کیا اچھی بات ہے، اور جس قدر ہوں اتنے ہی کم ہیں۔ میں ادب کے حوالے سے اور ادب کی ذمہ داری جس تہذیب کو دے رہی ہوں وہ دراصل عادت اور برتاؤ کی تہذیب نہیں ہے۔ تشریف رکھیے، بڑی مدت ہوئی آپ کا دیدار نہیں ہوا، بڑی نوازش کہ آپ نے زحمت کی، نہیں، آداب معاشرت ادب نہیں ہے۔ ادب دراصل آداب فکر سکھاتا ہے، اور جب فکر کے آداب آ جاتے تو احساس اس کے اندر ڈھل جاتا ہے، اور جب فکر اور احساس ایک جگہ کھڑے ہو کے ڈھلتے ہیں تو اسے ہم تہذیب کہنے لگتے ہیں، جس سے آج کل ہم کچھ خائف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نئے زمانے میں تہذیب نہیں ہوتی، صرف طور طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر ادب فکر اور احساس کا ترجمان نہیں ہوگا تو وہ ادب میری اور آپ کی جو بنیادی قدریں ہیں ان کو توانائی بھی نہیں دے سکے گا، اور ایسا ادب ہمیں بھٹکا تو سکے گا، منزل کی نشاندہی نہیں کر پائے گا۔ ایک اچھا خیال اور ایک اچھی زبان اور ایک اچھا احساس منفی صورتحال سے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ عرب بہلاتا بھی نہیں، ادب بہکاتا بھی نہیں، وہ ہمیں صرف آمادہ کرنا چاہتا ہے، کچھ کچوکے لگاتا ہے، مگر وہ بھی تہذیب سے۔ سلیقہ شرط ہے ادب کے لیے، اور جہاں سلیقہ نہیں وہاں تہذیب کی حرمت کا معاملہ بہت دور کی بات ہو جاتا ہے۔ تہذیب میرے خیال میں 2 چیزوں کی تمنا کا نام ہے، اور یہ بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ایک تو خیال کا حسن اور زبان کا جادو۔ جو اپنے لفظ نہیں چن سکتے اور جو اپنے لفظ اختیار کرنے کے لیے صبر نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ہی جیسے معاشرے ہوتے ہیں جن میں برداشت نہیں ہوتی۔ لفظ سب سے پہلے برداشت سکھاتا ہے، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی حرف آخر ہے، اور اس کے بعد کہنے کی کچھ گنجائش نہیں۔ زندگی اصل معنوں میں سوچنے کا جشن مناتی ہے، اور ادب اس جشن کو جاری رکھتا ہے۔ امینہ اور آصف، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ آپ میری 16 برس کی عمر میں مجھے جشن منانے کا موقع دیتے ہیں، اور شکریہ۔ بہت